अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ रोज़ान ज़िंदा की न्यू एपिसोड। बहुत सारे लोगों के इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मैं बहुत टाइम होता है कि मैं उनको लाइक नहीं कर पाती, भूल जाती हूँ लाइक करना, लेकिन पढ़ती मैं ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स ही हूँ। मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। पहली बात, हर कोई पूछता है कितनी एपिसोड रह गए हैं। ये एक तवील नावल है, तो मेरे हिसाब से इसकी 80 एपिसोड, 70 से 80 के बीच में एपिसोड होंगी। अभी मैंने सारी एपिसोड्स ब्रेक नहीं की हैं, ठीक है, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। फिर आप लोग शोर मचा देते हो एपिसोड छोटी है, एपिसोड छोटी है, फिर मैं आधी एपिसोड अगली एपिसोड में से पकड़ के इसे मिक्स कर देती हूँ, तो इसलिए कुछ आइडिया नहीं है मुझे कि इसके कितने एपिसोड्स रिमेनिंग होंगे। इतना टाइम भी नहीं बचता है कि मैं तसल्ली से बैठ के जो है ना अब वर्ड सारे ब्रेक करके चेक करूँगी कितने एपिसोड्स बचे हैं। आपको नहीं पता, ज़िंदगी में बहुत काम होते हैं करने के, और यही एपिसोड्स में 4 बना लेते हुए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको बड़ी एपिसोड्स भी लगाऊं तो 70 एपिसोड्स तो इसकी 70-75 तो होंगी ऑल टोटल। बहरहाल बढ़ते हम अपनी एपिसोड की तरफ। लास्ट एपिसोड में देखा कि सबरीन अरेस्ट हो गई थी, किस तरीके से फरिया ने फरिया बेवकूफ़ ज़रूर है, बेवकूफ़ाना हरकतें ज़रूर करती है, लेकिन फरिया जैसी एक दोस्त सबकी ज़िंदगी में तो होना चाहिए, मस्ट बनती है। जिस तरह से वो सबरीन का साथ देती है, जिस तरह से आबिश की अपनी बहन हर वक्त आबिश को जो है ना नीचे गिराने में, बदनाम करने में, उसको बस माँ की, आबिश का तो बस नहीं चलता किसी तरीके से सबरीन की हस्ती फना कर दे वो, लेकिन बहरहाल यही बात है ना कि उसका बस नहीं चलता। लेकिन फरिया जैसी दोस्त जो हर जगह पे, हर कदम पर उसके साथ खड़ी थी, ऑल्दो के फरिया के मशवरों पे सबरीन का बड़ा नुकसान भी हुआ है, लेकिन बहरहाल वो उसने किसी गलत व्यू से नहीं दिए थे, वो तो सबरीन की मदद ही करना चाहती थी। और वैसे भी शहजाम इज़्ज़त का मामू है, उसने ये सोचकर तो बताया नहीं था कि सबरीन उससे शादी करने के लिए चली जाएगी। उसने तो वैसे एक जर्नल वे में उसको बताया था कि इज़्ज़त का मामू है। बहरहाल फरिया जैसी दोस्त हम सब अपनी लाइफ में एक पीस तो ऐसा डिज़र्व करते हैं जो हमारी ज़िंदगी के हर मकाम पे हमारे साथ खड़ा हो। वरना तो हम 99% जितनी भी लड़कियां हैं, अगर ज़िंदगी में जब भी हमारे पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो हम अकेले ही उसको सरवाइव कर रही होती हैं। ना कोई साथी साथ होता है, ना फ्रेंड साथ होती है। समटाइम्स कुछ मामलात में तो फैमिली भी आपके साथ खड़ी नहीं होती और आपको अकेले ही सब कुछ फेस करना पड़ता है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आज की एपिसोड में, देखते हैं कि फरिया के बोले गए झूठ आगे क्या क्या कांड करते हैं और सबरीन को मज़ीद कौन सी मुसीबतों में फेंकते हैं। नावल का नाम है रोज़ान ज़िंदा, एपिसोड नंबर है 39 और राइटर हैं इसकी रक्से बिस्मिल। कार हॉस्पिटल पहुंचकर रुक गई। शहजाम का डॉक्टर उसके इंतज़ार में ही बैठा हुआ था। सबरीन को मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया गया। थोड़ी देर में ही मेडिकल रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक वो उसके तसव्वुर से भी ज़्यादा ज़ख्मी थी। जिस शख्स ने भी उसे इस हालत तक पहुंचाया था वो वाकई काफ़ी जालिम था। उसके ऊपरी ज़ख्म तो रिकवर हो जाते, लेकिन अंदरूनी ज़ख्मों से वो मौत के किराने तक पहुंचने वाली थी। अगर उसे देर हो जाती तो यकीनन सबरीन उम्र भर के लिए माँ भी नहीं बन सकती थी। सूरी साहब, आपकी बीवी काफ़ी हद तक ज़ख्मी है। अगर उसका अच्छे से ख्याल ना रखा गया तो वो कभी मुस्तकबिल में माँ नहीं बन सकेंगी। उसकी हड्डियाँ तक ज़ख्मी हैं। डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में मशवरा दिया। शहजाम दंग रह गया। इस हद तक उसकी कंडीशन ख़राब थी। वो पहले भी हवेली के कैद खाने में तकलीफ़ सह चुकी थी, जिसे कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम उम्री में ही सबरीन 2 बार मरते मरते ज़िंदगी की तरफ पलट आई थी। आपको इसका पूरा ख्याल रखना है, डॉक्टर उसे कह रहा था। शहजाम बस लब भींचे सुन रहा था। वो उसकी बीवी थी और वो बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि वो उम्र भर के लिए बांझ हो जाए। उसे कुछ करना होगा। हालांकि उसने इस हद तक प्लानिंग नहीं की थी। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है। उसे बस उसे बचाना था, कुछ भी हो जाए। वो डॉक्टर के ऑफिस से रिपोर्ट थामे बाहर निकला तो हादी उसका इंतज़ार में खड़ा था। मालिक, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक इन्वेस्टिगेट की है, जिसके मुताबिक
جمشید نے کسی کے بھی علم میں لائے بغیر سستی وائرز کا استعمال کیا تھا۔ جعفر صاحب کی کمپنی کے سارے لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں، لیکن ان کو رشوت دے کر خاموش کروا دیا گیا ہے۔ جعفر صاحب اور ان کی اہلیہ نے اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے میم صبرین پر الزام رکھ کر قربانی کا بکرا بنا دیا۔ یہ وہ رسیدیں ثبوت کے طور پر لایا ہوں۔ اس نے فائل آگے کی۔ شہزام کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کیا ان کو بھتیجا اپنی بیٹی سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اسے شک ہوا کہ اندر ہی اندر کوئی اور بات ہوگی، شاید کوئی اور بات ہو۔ جمشید نے ان کو بہت سی قیمتی تحائف دے کر خوش رکھا ہوا ہے۔ ہادی کچھ پل ٹھہرا، پھر گویا ہوا۔ خضر یوسف کو معلوم ہو گیا ہے کہ میم سمرین کی بیل ہو گئی ہے، اب وہ اونچے سے اونچا وکیل تلاش کر رہے ہیں۔ سمجھ گیا۔ شہزام نے اسبات میں سر ہلایا اور فائل سنبھالے وی آئی پی وارڈ کی طرف بڑھا جہاں سبرین ایڈمٹ تھی۔ فریہ نے شہزام کو وارڈ میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ بات کریں جب تک میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ سبرین نے کچھ نہیں کھایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزام کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ باہر کا کھانا سبرین کی صحت کے لیے مضر ہے۔ میں نے ہادی کو ہدایت کی ہے اپنے شیف سے اچھا کھانا بنوا کر لائے۔ فریہ لاجواب ہو گئی۔ واہ واہ، سبرین کے تو مزے ہو گئے، اب بستر پر لیٹے ہی بنا ہاتھ پیر ہلائے اچھا کھانا مل رہا ہے۔ فریہ سبرین کی طرف مڑی اور شرارت سے آنکھ مار کر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سبرین دل ہی دل میں شہزام کے اس قدر کیئر کرنے پر خوش ہوئی۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا حقیقت میں اس اکڑو شخص نے اس کی کیئر میں چند جملے بولے؟ دراصل مجھے تو کچھ بھی کھانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ نظریں جھکا کر ہچکچائی۔ وہ ابھی تک شہزام کی طرف سے خوف میں تھی۔ ان دونوں کے بیچ اب بھی تناؤ کا ماحول تھا۔ کچھ بھی، شہزام نے ایک ہلکا قہقہ لگا کر جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی سرد مہری چھلک رہی تھی۔ کیا تم نے ڈاکٹر کی طرف سے ملا ہوا میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا؟ سبرین نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ کون سا میڈیکل سرٹیفکیٹ؟ بے وقوف لڑکی، ایک کرسی کھینچ کر اس پر ٹانگ جما کر پرسکون انداز میں بیٹھ کر بات جاری رکھی۔ کیا تم جانتی ہو تمہارا جسم کس قدر کمزور ہو چکا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر تم نے اس کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھا تو تم ہمیشہ کے لیے بانجھ رہ جاؤ گی۔ ان الفاظ نے واقعی سبرین کو چونکا دیا۔ دراصل وہ صرف اس لیے اپنے جسم کا خیال نہیں رکھ رہی تھی کہ وہ سمجھی میں بھی ینگ ہوں، چھوٹے موٹے مسائل کا سامنا کر سکتی ہوں۔ اب جب اس نے اس معاملے کو سنجیدگی سے تصور کیا تو وہ دہل کر رہ گئی۔ میں تمہیں آخری بار وارن کرتا ہوں کہ مجھے ایسی بیوی بالکل نہیں چاہیے جو انڈے نہ بنا سکے۔ شہزام شہزام نے اسے اچھی طرح باور کروایا تاکہ وہ محتاط ہو جائے۔ اگر وہ اب بھی اس کے ساتھ رشتے میں آگے بڑھنا چاہتی ہے تو اسے اپنے آپ کو صحت کی طرف واپس لانا ہوگا۔ مجھے ایپیسوڈ روک کر ہنس کر آنا ہے۔ سبرین تو جل بھن گئی۔ تو آپ کوئی اور بیوی دیکھیں، میں مرغی نہیں جو انڈے دیتی پھروں، ناراضگی سے کہہ کر منہ موڑ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح بات کرنے کی؟ شہزام نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اٹھ کر غصے سے آگے بڑھا تو سبرین نے خوفزدہ ہو کر خود پر کمبل تان لیا، لیکن جھٹکے سے کمبل لینے کی وجہ سے اس کی زخموں میں بری طرح سے ٹیس اٹھی۔ وہ سسکاری بھر کر رہ گئی۔ اس کی سسکاری پر شہزام کے قدم رک گئے۔ دل میں اس کے لیے ہمدردی اور طرز کے جذبات ابھرے۔ اب ایسی بھی کیا جلدی کہ ایک معصوم کو ڈرا ہی دیا۔ اس نے خود کو سرزش کی۔ بہرحال وہ بھی انسان تھا، شیطان تو نہیں۔ اوکے، اب کمبل سے باہر آؤ اور ان کاغذات پر دستخط کرو یا میں خود ہی کمبل ہٹا کر تمہیں اٹھاؤں۔ اس نے دستاویز کی فائل اس کے قریب رکھی جس پر اوپر شادی میں کوآپریشن کی شرائط درج تھی۔ توبہ ہے اس شہزام سے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دستاویز کو ایک نظر ڈالنے کے لیے کھولا۔ پہلی شرط میں یہ لکھا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہے گی اور کھانا پکانے، صفائی ستھرائی، بلی اور اس کی دیکھ بھال کی پابند ہوگی۔ دوسری شرط کہ اسے رات 9 بجے تک گھر پہنچنا تھا۔
کسی بھی غیر شخص کے ساتھ ملنے پر پابندی تھی۔ یہ کیا بکواس شرط ہے؟ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اس کی حیرت زدہ شکل دیکھ کر وہ ہونٹ مٹھی میں دبائے ہلکا سا مسکرایا، پھر ہلکا سا کھانس کر اسے متوجہ کیا۔ زیادہ مت سوچو، آخری فیصلہ تمہاری کارکردگی پر منحصر ہے۔ بصورت دیگر کبھی بھی میرے ساتھ ریلیشن بڑھانے کا مت سوچنا۔ دوسری اہم بات، اب میرے سے کوئی چال مت چلنا، کیونکہ مجھے چال چلنے والی عورت سے نفرت ہے۔ میری بات سمجھ گئی نا؟ اور واقعی اسے سمجھ میں نہ آیا۔ کیا مطلب؟ صبرین کو لگا جیسے اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ شروعات تو اس شخص نے کی تھی۔ کون تھا وہ جو اسے حقارت سے دیکھتا تھا، حقارت سے بات کرتا تھا، شک کرتا تھا، ایون صفائی میں بھی اسے سننا نہیں چاہتا تھا؟ شہزام نے اسے منجمد دیکھ کر غرور سے گردن اٹھائی۔ اس معاہدے پر دستخط کرو تاکہ میں تمہارا کیس لڑ سکوں۔ میں مجرم کو سزا دلوانے میں ہر ممکن حد تک کوشش کروں گا۔ کیا آپ جمشید کا حوالہ دے رہے ہیں؟ صبرین نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ شرائط پر دستخط کرنے کا مطلب یہی تھا کہ صبرین اپنی آزادی کی قیمت دے رہی تھی۔ ہاں، شہزام کرسی پر دوبارہ ٹانگیں لمبی کر کے ریلیکس سا بیٹھ گیا۔ خضر یوسف نے تم پر مقدمہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیس ہر ممکن طور پر اگلے ہفتے عدالت میں جائے گا۔ فی الحال پورے ملک میں میرے علاوہ کسی میں بھی کیس کو سنبھالنے کی جرت نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ خضر یوسف نے اپنے وکیل کے طور پر کس کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وہ وکیل واقعی قابل ہے اور وہ تمہیں 20 سال سے زیادہ کی سزا دلوا سکتا ہے۔ صبرین ڈر کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں واضح ڈر اور خوف دیکھ کر شہزام کا دل پسید گیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو بھینچا۔ پہلے میرا اندازہ یہ کہتا تھا کہ تمہارے لیے 1 سال کی جیل کی سزا کاٹنا بہتر ہوگا، لیکن اب صاف نظر آ رہا ہے کہ در پردہ کوئی تمہیں سخت نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ پرسوچ انداز میں کہتے وہ اسے غور سے دیکھے گیا، جو بالکل دنگ سی بیٹھی تھی۔ آپ کا مطلب ہے کیا ان قیدی عورتوں کو مجھے مارنے کے لیے رشوت دی گئی تھی؟ صبرین نے سر اٹھا کر حیرت سے پوچھا۔ ہسپتال میں ٹریٹمنٹ کے دوران اسے ولید اور عزت کی بارہا فون کالز آئی تھی، لیکن صبرین نے ریجیکٹ کر دی۔ وہ بالکل بھی کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ جلد ہی اسے خضر یوسف کی طرف سے لیگل لیٹر بھیجا گیا۔ مقدمے کی سماعت اگلے ہفتے طے تھی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ پورے شہر کے وکیلوں سے قانونی مدد کے لیے ملی، لیکن کوئی بھی اس کا کیس لینے کو راضی نہیں تھا۔ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی جو خضر یوسف جیسے سانڈ سے ٹکر لیتا۔ ایک نے تو سختی سے کہہ دیا، میم، جو بھی آپ کا خضر یوسف کے خلاف کیس لے گا، ایسا سمجھے سیدھا سیدھا ان سے پنگا لے رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، میم معاف کرنا، ہم کچھ بھی کر لیں لیکن کیس نہیں جیت سکتے۔ بھلے میں چیلنج کا کتنا ہی مقابلہ کروں، کیس نہیں جیت سکتا۔ مقدمے کی تاریخ قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ صبرین اس قدر ہی پریشان ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی نیند بھی ٹوٹ چکی تھی۔ بالآخر ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے شہزام کو کال کی۔ اس کے اسسٹنٹ ہادی نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، میم، سر ابھی مصروف ہیں، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ شہزام صاحب نے کہا تھا وہ میرا کیس لڑیں گے، اس سلسلے میں میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں شرائط نامے پر دستخط کرنے پر راضی ہوں۔ ہادی نے بے ساختہ ابھرنے والی مسکراہٹ دبائی۔ سوری میم، لیکن اب وقت نہیں رہا۔ صبرین تو یہ سن کر غصے سے بل کھا کر رہ گئے۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ میم، سر کا وقت بہت قیمتی ہے اور کچھ مواقع ہمیشہ کے لیے انتظار نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہی ہادی نے فون کاٹ دیا۔ قسم سے شہزام، میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کوئی بڑی چیز ہے۔ اس نے مڑ کر کرسی پر سوچوں میں مگن اپنے مالک کو دیکھا، جو سوچ میں مگن کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے ہادی کی ساری گفتگو سنی تھی، لیکن کوئی بھی رد عمل نہیں ظاہر کیا تھا۔
سر آپ نے جیسا حکم دیا میں نے ویسے ہی کہا، اب مجھے یقین ہے میم خود بھاگتی ہوئی آپ کے پاؤں پکڑیں گی۔ شہزام نے سرسری انداز میں تسلیم کیا کہ وہ یہ سن کر وہ قدرے خوش ہوا ہے۔ اس کیس کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ ہر چیز تیار ہے۔ ہادی کی آواز سپار تھی۔ وہ دل ہی دل میں حیران ضرور تھا کہ سر نے خفیہ طور پر عدالتی کیس کے لیے معلومات اکٹھی کی تھی، لیکن پھر بھی لاتعلق ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ سر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا یہ رویہ آپ کی بیوی کو دور کر دے گا؟ دوسری طرف صبرین بیچ میں لٹک گئی تھی، آگے کنواں پیچھے کھائی کے مصادق۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ یقیناً شہزام کے ساتھ رہنا جیل میں رہنے سے 1000 درجہ بہتر تھا۔ اس نے میز پر رکھی شرائط کو دیکھا اور ایک فیصلہ کر لیا۔ فریہ سے اس کے آفس کی ایڈریس لے کر اب وہ شہزام کو منانے کے لیے تیار تھی۔ اس کی قسمت اب اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ موقع کو ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے شہزام کی پسند کی ایک ڈش تیار کی اور سفید فراک پر جینز اور پمپس پہن کر تیار ہوئی۔ اس نے کوئی گرم سویٹر یا شال نہیں لی۔ باہر آتے ہی اس کے وجود میں سردی سے کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اسے سخت افسوس ہوا کہ کاش کوئی گرم شال ہی پہن لیتی، لیکن پھر سے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھنے کی اس میں توانائی نہیں بچی تھی۔ وہ پہلی بار اس کے آفس آئی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے پہلے فون کر کے اجازت طلب کی، پھر اسے انتظار کرنے کا کہا۔ معاف کیجیے گا میم، سر اپنے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ میں ہے، برائے مہربانی انتظار کریں۔ شہزام بھگو بھگو کر مارے گا صبرین کو۔ اس نے اسپات میں سر ہلایا اور ویٹنگ ایریا میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس انتظار میں ہی آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اوپر دفتر میں شہزام شیز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہر 5 منٹ بعد گھڑی پر نظر ڈالتا رہا۔ شیز سے اب مزید برداشت نہ ہوا تو بول اٹھا، تم اب اسے سامنے آنے کے لیے کہہ سکتے ہو۔ نہیں، میں اسے سبق سکھانا چاہ رہا ہوں۔ شہزام نے بڑھ کر کھڑکی کا شیشہ ایک طرف کیا۔ کھڑکی کھلتے ہی تیز ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اسے کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کسی کو لابی میں سینٹرل ہیٹنگ آن کرنے کے لیے کہو۔ باہر بہت سردی تھی، اگر اسے ٹھنڈ لگ گئی تو۔ انبلیویبل۔ شیز نے ہونٹ سکوڑے۔ کیا یہ ضروری ہے؟ لابی کافی گرم ہے، صبرین بھابھی کو زکام نہیں لگے گا۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے، میں صرف اپنے ملازموں کے لیے فکر مند ہوں، کہیں کسی کو سردی نہ لگ جائے۔ اس نے بنا ہچکچائے بات ٹالی۔ اوہ، شیز کو یاد تھا شہزام نے اس طرح کبھی اپنے ملازموں کا خیال نہیں کیا۔ پس پردہ وجہ بھی صاف ظاہر تھی کہ صبرین کا ہی خیال رکھ رہا تھا۔ حقیقتاً صبرین نیچے لابی میں سردی سے کپکپا رہی تھی۔ اس نے کوئی گرم کپڑا اوپر سے نہیں پہن رکھا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کے پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد سینٹرل ہیٹنگ آن کر دی گئی۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کرتی رہی، جب ہی ریسیپشنسٹ نے اسے اوپر جانے کی اجازت دی۔ شہزام کے آفس نے پوری منزل کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت سنہری چشمہ پہنے شیشے کی ونڈو کے پاس ریوالونگ چیئر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور ہلکی نیلے رنگ کی ٹائی گلے میں باندھی ہوئی تھی۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے اس کا نظر آتا آدھا رخ بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا رویہ دیکھ کر صبرین کی ہمت ہی نہیں رہی کہ آگے بڑھ سکے۔ وہ بس وہیں پر کھڑے کھڑے گہرے سانس لے کر خود کو بولنے کے لیے تیار کرنے لگے۔ اس نے لیپ ٹاپ پر غصے سے کچھ ٹائپ کیا تھا۔ اس طرح لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرنے سے کور جھک گیا تو ہاتھ مار کر اسے بند کیا۔ تم وہاں کب تک کھڑی رہو گی؟ یاد رہے کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی کام نہیں تو جا سکتی ہو۔ سوری، میں نے دیکھا کہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی ڈانٹ سن کر وہ بری طرح شرمندہ ہو کر پلکیں جھپکنے لگی۔ اس وقت وہ کافی کنفیوز نظر آئے۔ یقیناً ڈسٹرب تو تم نے کر دیا ہے، شہزام نے بازو سینے پر باندھ کر مانی خیزی سے کہا۔ ظاہر ایسے کیا جیسے واقعی میں وہ ڈسٹرب ہونے پر ناراض ہو، جبکہ دل اندر ہی اندر اسے روبرو دیکھ کر خوشی سے اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔
ہادی جو ایک طرف خاموش کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کی ایکٹنگ پر دل ہی دل میں بے ہوش ہونے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا باس ہے یا کوئی اور۔ سر، آپ ایکٹنگ کرنا بند کریں، یہ آپ ہی تھے جو آج کے دن کا کافی دن سے انتظار کر رہے تھے۔ اب آپ کے اس منافقانہ رویے سے مایوس ہو کر بھابھی واپس چلی گئیں تو آپ کو ہی پریشانی ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں دانت پیس کر بولا، بھابھی بیگم، یہ آپ کے ہاتھوں میں کیا سر کے لیے کوئی گفٹ ہے؟ لیکن ہادی جب بولا تو بالکل متضاد۔ ہاں، وہ میں نے یہ ان کے لیے لنچ بنا کر لائی ہوں۔ صبرین بری طرح کنفیوز ہوئی، جلدی سے بیگ سے لنچ باکس نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ شہزام خاموش بیٹھا پین سے یوں ہی ٹیبل پر لکیریں بناتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں طنزیہ چمک ابھری تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، کچھ دن پہلے کسی نے کہا تھا کہ اسے مجھے خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے وہ میرا کھانا بنانے کی بھی پابند نہیں۔ اس اچانک حملے پر وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ دیکھیں، یہ ماضی کی بات تھی، بہتر ہوگا اگر… تو پھر تم نے مجھے کال کس لیے کی؟ ٹیبل پر پین سے زور زور سے ٹک ٹک کرتے ہوئے اس کا لہجہ کافی سرد تھا۔ یہ سن کر وہ شاکڈ رہ گئی۔ شہزام، اس کے لہجے میں شکایت ابھری، کیا وہ نہیں جانتا؟ وہ پھر سے سرد انداز میں مسکرایا۔ صبرین کے جیسے سارے الفاظ کھو گئے۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے۔ اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس شخص کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ ان دونوں کی گفتگو سن کر ہادی بیچارے کا سر چکرانے لگا تھا۔ ان میں سے ایک تو بس یوں ہی بن رہا تھا، جبکہ دوسرا اظہار میں کافی سست تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تھک سا گیا۔ بھابھی میم، آپ پہلے کی طرح انہیں بلائیں نا، شہری۔ بالآخر وہ ہادی کی بات کا مفہوم سمجھ گئی، تاہم اس بات نے شہزام کے غصے کو ہوا دی۔ اس نے گھور کر ہادی کو دیکھا، کیا تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ نکلو باہر۔ زبردست جھاڑ پلائی۔ سوری، بیچارہ ہادی کام کر جلدی سے سر جھکائے باہر نکل گیا۔ ہادی نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ وہ ہادی کو دفاع کیے بنا نہ رہ سکے، نرم دل جو تھی بیچارے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے سامنے کسی اور مرد کی سائیڈ لینے کی؟ وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور اسے گھورنے لگا۔ صبرین کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا جواب دے۔ کنفیوز سی ہو کر اپنا گلابی ہونٹ چاٹنے لگی۔ میں نے صرف اسی لیے سائیڈ لی کہ وہ آپ کا اسسٹنٹ ہے۔ بنا اس سے نظر ملائے وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور لنچ باکس کھولنے لگی۔ اب لنچ کا وقت ہے، آپ کو یقیناً بھوک لگی ہوگی، یہ دیکھیں کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کی آواز کافی دل فریب تھی، دل کو چھونے والی، جادو بھری میٹھی میٹھی تھی۔ شہزام نے آج سے پہلے اس پر غور نہیں کیا تھا، لیکن آج غور کیا تو اسے اس کی آواز دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک سکون سا تھا جسے شہزام محسوس کر سکتا تھا، لیکن وہ صرف کچھ میٹھے الفاظ سے راضی ہونے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے اب تمہارے پکے ہوئے کھانے میں دلچسپی نہیں رہی شہزی، میں سچ میں معافی مانگ رہی ہوں۔ وہ اب اتنا آگے آ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اسی لیے اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ یہ آخری موقع تھا اس کے پاس۔ میں شرائط پر سائن کرنے کو تیار ہوں۔ میں واقعی جیل نہیں جانا چاہتی۔ دیکھیں، میں آپ کی قانونی بیوی ہوں۔ کیا یہ اچھا ہوگا اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنی ہی بیوی کا کیس نہیں لے رہے؟ لوگ سمجھیں گے آپ خسر یوسف سے ڈر گئے۔ وہ اس کے بازو کو نرمی سے تھامتے ہوئے بولی۔ شہزام نے چور نظر سے اس کے خوبصورت انگلیوں والے سفید ہاتھ کو دیکھا، جو وہ اس کے بازو پر رکھے ہوئے آنکھوں میں ایک امید لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس کھونے لگے۔ اس کا دل بری طرح پسیج گیا۔ آج سے پہلے اس کی ایسی حالت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بہت خوب، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ پر نفسیاتی حربہ استعمال کر رہی ہو، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہونٹ کو کاٹا۔ آپ نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ لنچ کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہو سکتا ہے یہ آخری لنچ ہو جو میں نے آپ کے لیے پکایا ہو۔ میں حقیقتاً آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ہر بار کی طرح بچایا۔
اس کی آنکھیں تکلیف سے جلنے لگی تھی. اس نے یہ کوئی ڈائلاگ نہیں بولے تھے بلکہ دل کی گہرائی سے الفاظ بولے تھے. حالانکہ شہزام کے سخت لفظوں سے اسے دکھ ضرور ہوا تھا لیکن وہ اب بھی اس کی دل سے ممنون و مشکور تھی. آخر یہی تو تھا جو ہر بار اسے مشکل وقت میں بچاتا تھا. تم کو میرا شکر گزار ہونا بھی چاہیے. کیا تم یہ سمجھ نہیں تھی کہ عزت یا ولید تمہاری مدد کر سکتے تھے؟ وہ بے اختیار نفی میں سر ہلا گئے. شہزام نے ہنکارا سا بھرا. ٹھیک ہے، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں. اب جاؤ کھانا گرم کر کے لاؤ. وہ اپنی اصلی لاپرواہی سے بول کر پھر سے کام پر متوجہ ہوا. صبرین کی آنکھوں میں جیسے 1000 وولٹ کا بلب جل اٹھا. وہ کھانا اٹھا کر آفس سے ملحقہ پینٹری میں چلی گئی جہاں ایک مائکرو ویو اوون موجود تھا. اس نے 3 منٹ سے بھی کم وقت میں کھانا گرم کر لیا اور لے جا کر شہزام کے آگے سیٹ کر دیا. یہ اس کا پسندیدہ بکرے کی ران کا گوشت تھا، بالکل ہلکی کالی مرچ میں بنا ہوا. آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے. پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم.